अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। جی جی मैं काफी टाइम से रीच करना चाह रहा था आपको। ہوں तो वो ये होता है कि मैं यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में हूँ, तो मेरे पास भी टाइम नहीं होता इतनी देर बैठने का। तो काफी लंबा हो जाता है, तो फिर मेरी बारी नहीं आती। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बारी आ गई है। आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने भी टाइम पे मुझे ले लिया है। तो छोटे छोटे मेरे से कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं शिया ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ہوں लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे जरा कंफर्म करने हैं ना, जरा جی पूछने हैं جی جی मैंने आपसे। अच्छा, ऐसा है कि पहले तो मैं मरजाइयत पे मैंने आपकी काफ़ी सुनी है, वीडियो सुनी है, शिया आलिम के साथ भी सुनी है, ہوں और जो सुन्नी जो हैं उनके साथ بھی میں نے काफ़ी सुनी है। جی तो جی मैं खुद बज़ाहिर मैं भी उस तरह तक़लीद नहीं करता, मतलब कि जो काफ़ी ज़्यादातर शिया कहते हैं कि जो होती है अंधाधुंध तक़लीद जो होती है, तो ہوں आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अंधाधुंध तकलीद नहीं करता इस तरह, मतलब कि जो कॉल मुझे उनका समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, तो मैं फॉलो करता हूँ। मतलब एज़ अ रिलीजियस, एज़ अ एम आई ऑडिबल? جی جی بات کرتے جائیں بھائی. ठीक। एज़ अ रिलीजियस स्कॉलर, एज़ अ शिया स्कॉलर मैं उनको फॉलो करता हूँ। अच्छा, इसमें ये है, मैंने आपसे पूछना ये है, जो आप पिछले दिनों में आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने हिस्टोरिकल एविडेंस बताया था ईरान का कि किस तरह शाह की हुकूमत चली गई, किस तरह रेवोल्यूशन आया, मतलब कि जो खुमैनी साहब थे उन्होंने किस तरह खुरूज किया था बकौल आपके के शाह के खिलाफ। अच्छा, इसमें मेरा ये है, देखें, आपको जैसे कि ज़्यादा इल्म है, ज़्यादा आप नॉलेज रखते हैं। मैंने एक जो मर्जर सिस्टम है ईरान का, आप उसको देखें। ज़ायनिस्ट जो हैं, वो दुनिया भर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाह रहे हैं, वो अपना ऑर्डर लेकर आना चाह रहे हैं दुनिया भर में। इज़राइल जो है, वो ज़ायनिस्ट, स्पेशली ज्यूज़ नहीं, इज़राइल, वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, रिसोर्स कंट्रोल कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेंटर्स उनके हब कंट्रोल में हैं। इनके बड़े-बड़े जो बिलियनियर्स जो हैं, वो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ होता है? एक इस्लामिक कंट्री जो कि सो कॉल्ड ईरान है, शियों का स्टेट है। अब वो ہوں ईरान भी जिस बेस पे खड़ा हुआ है, लास्ट टाइम जब इनकी जंग हो रही थी, ठीक है, ईरान के साथ इज़राइल की 1 टू 1, उसमें नेतन्याहू भी जो कह रहा था, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो क्योस फैलाना चाह रहा था ईरान की जो अवाम है उसके अंदर भी, कि हमें ये जो सुप्रीम लीडर है उसको हटा के अपना जो इनका जो शाह का जो बेटा है उसको लॉन्च करना चाह रहे थे। अगर वो इतने बुरे हैं, वो ज़ोनिस्ट की आंखों में क्यों खटक, मैं लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, मैं अंधी तकलीफ नहीं دیکھیں करता। دیکھیں آپ کو एक بہت منٹ آپ کے دے- باتوں میں فیلسی بہت زیادہ ہے. فیلسی سمجھتے ہیں نا، مغالطہ بہت زیادہ ہے. شاہ اچھا جو اچھا تھا، خود شاہ ایران کا جو شاہ تھا وہ ایک نیشنلسٹ تھا. کیمرے کے اندر نہ جاؤ، پیچھے چل، پیچھے بیٹھو، اچھا پیچھے بیٹھو. ہاں، اچھا شاہ ایک نیشنلسٹ تھا. اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے نہیں تھے. شروع میں اچھے تھے، بعد میں برے بنے تھے. اور خود صحیح اسرائیل جو تھا اس کے جانے کے حق میں تھا، یعنی شاہ کی حکومت ہٹنے کے حق میں تھا. یہ ایک پوائنٹ نوٹ کریں. اس کا بیٹا کسی قیمت پر بھی ایران میں حکومت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ اسرائیلیوں کے اور زائنسٹ کے سپورٹ سے کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، ان دو باتوں میں آپ فرق کریں. اس کا مطلب اور میں یہ نہیں کہتا کہ شاہ بہت اچھا آدمی تھا. میں نہیں کہتا کہ شاہ واز پرفیکٹ مین اور بہت اچھا رولر تھا. عرض یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ خوبیاں تھیں، کچھ خامیاں تھیں، لیکن اس طرح نہیں تھا کہ جیسے اس کو پورا ڈیول بنا کر پیش کیا جاتا ہے حکومت ایران کی جانب سے، اس طرح بھی نہیں تھا وہ شاہ. لیکن اس کے بیٹے نے بہت غلطی کی ہے، اور اس نے بہت بیٹرے کیا اپنے کنٹری کی، اپنے نیشن کی. اور اس نے اپنی کافی بدنامی کرائی ہے اور اپنی پاپولیرٹی کھو دی ہے. یعنی اس کا بادشاہ بننا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ اس نے لاسٹ وار میں اس نے انیمی کا ساتھ دیا ہے. اس نے ایک ایسا ملک جو آپ کے ملک پہ حملہ کر رہا ہے اور بہت ظالم ہے، آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ کے اپنی عوام تو آپ پہ لعنت کرے گی نا. تو اس کی پاپولیرٹی بہت کم ہو گئی ہے. تو اس کی یہ تمنا تھی شاید کہ اسرائیل اگر حملہ کرے گا تو خامنئی کی حکومت گر جائے گی، اور ایک چانس ہوگا کہ ایران میں جاؤں اور میری حکومت بن جائے. تو اس کے کسی قیمت پہ بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پالیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو پسند ہوتی ہے کہ کسی قیمت پر بھی ان کو حکومت مل جائے. وہ پاورز کے ساتھ، فورن پاورز کے ساتھ بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں. آپ کے اپنے پاکستان میں جو سیاستدان ہیں، اگر ان کو فوج کی سپورٹ مل جائے یا فوج سے باہر کسی امریکہ یا کسی اور ملک کی سپورٹ مل جائے حکومت بنانے کے لیے، تو وہ لے لیتے ہیں. تو لیکن
جو ایران کی صورتحال ہے اس میں خامی یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے سپورٹ لے رہے ہیں، حالانکہ اسرائیل آپ نے آپ کے ملک پہ حملہ کیا ہے، آپ کے عوام پہ وہ بم برسا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خامی تھی ان کی، اور لازمی بات ہے کہ اس نے یہ بیٹریل ٹو ہز کنٹری، اس نے اپنے کنٹری کے ساتھ غداری کیا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں فیلسی یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں اسرائیل برا ہے، اس میں شک نہیں ہے. امریکہ بھی ایک جارح ملک ہے، اسرائیل کے جرائم میں شریک ہے، اس کا اسپانسر ہے، شک نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایرانی گورنمنٹ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایرانی گورنمنٹ ہر لحاظ سے صحیح ہے. حق و باطل کا معیار یہ ہے کہ انسان کے اقوال افعال شریعت کے مطابق ہوں. دیکھیں، اگر آپ معاویہ کے زمانے میں ہوتے ہیں یا بنی امیہ کے زمانے میں ہوتے ہیں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوتے ہیں، ان کا بھی لیجیٹمیسی کا یہی دعویٰ تھا. کس لیجیٹمیٹ کہتے ہیں ہم روم سے لڑ رہے ہیں، ہم روم سے لڑتے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہمارا خلیفہ مجاہد ہے، وہ اسلام کو پھیلا رہا ہے. کہاں پہ پھیلا رہا ہے؟ وہ افریقہ فتح کر رہا ہے. کہاں پہ اسلام پھیلا رہا ہے؟ سینٹرل ایشیا فتح کر رہا ہے. کہاں پہ لڑ رہا ہے؟ بھائی روم والوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ بنی امیہ کے دور میں چلے جائیں، ان کی جو لڑائیاں ہیں غرب کے ساتھ، مغرب کے ساتھ، وہ بہت زیادہ خامنئی کے مقابلے میں. خامنئی تو سب کچھ کھو چکا ہے، خامنئی غزہ کھو چکا ہے. غزہ میں خامنئی کی حکومت تھی، حماس ایک خامنئی سپورٹڈ گروپ تھی، ٹھیک ہے نا. غزہ تباہ ہو چکا ہے. اس لبنان، جنوبی لبنان، وہاں پہ خامنئی کی وہاں پہ گرفتہ حزب اللہ کی. حزب اللہ نے خود قبول کی ہے، جو پچھلے سال 2024 میں امریکہ کے اسپانسرشپ کے ساتھ وہاں پہ پیس ہوا ہے، سیز فائر ہوا، اس میں حزب اللہ نے خود قبول کیا کہ وہ ہتھیار ڈال دے گا، اور وہ لیتانی کے جو ریور ہے، دریا ہے، اس کے نارتھ چلا جائے گا، اور وہ چلا بھی گیا ہے. یعنی اسرائیل کے بارڈر سے بہت پیچھے ہٹ گیا ہے حزب اللہ. اور اب اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے سلاح، اس کے ویپنز کیسے اسے چھینے جائیں. شام جو تھا، جہاں پہ ایک ایران کا ہم نوا اور ہم فکر حکومت تھی، وہ گر چکا ہے، اور وہ اب کس کے ہاتھوں میں؟ اسرائیل اور امریکہ کے ایک سپورٹر گروپ کے ہاتھ میں چلا گیا. یعنی اگر آپ موازنہ کریں نا بنی امیہ اور مغرب کی جنگ، تو بنی امیہ ہمیشہ فاتح رہی ہے. خامنئی اور مغرب کی جنگ، خامنئی بھی شکست پہ شکست کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اب بات یہاں پر ہے کہ کیا امریکہ اور اسرائیل ایران پہ حملہ کر کے ایران کی حکومت کو گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے؟ بات یہاں تک پہنچی ہے نا کہ بالکل ان کا تخت اساسی سے چلا جائے. عرض یہ ہے کہ دیکھ اگر خامنئی جیت بھی جائے نا، اسرائیل کو شکست دے، امریکہ کو شکست دے، مثلا فتح کر لے، یورپ تک فتح کر لے، اس سے اس کی لیجیٹمیسی شرعی لحاظ سے ثابت نہیں ہوگا. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. لیجیٹمیسی کہاں سے ثابت ہوگی؟ اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ کون کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، کون زائنس کے ساتھ لڑ رہا ہے، یورپ کے ساتھ کون لڑ رہا ہے. اگر معیار یہ ہوتا تو سارے بنی امیہ اللہ کے ولی تھے. یزید بھی اللہ کا ولی تھا، معاویہ بھی اللہ کا ولی، کیونکہ یہ ان لوگوں نے خامنئی سے زیادہ لڑائی کیا. لیجیٹمیسی اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ شریعت کے مطابق کس کی رول صحیح ہے، شریعت کے رول سے کیا کوئی مبتدع ہے یا مبتدع نہیں. تو عرض یہ ہے کہ خامنئی ایک ظالم شخص ہے، اس کی حکومت ظالم ہے، لیکن اسرائیل بھی ظالم ہے، اسرائیل زیادہ ظالم ہے، ٹھیک ہے نا. اسرائیل زیادہ ظالم ہے، خامنئی بھی ظالم ہے. دو ظالموں کی لڑائی جاری ہے، لیکن کیونکہ دو ظالموں کی لڑائی جاری ہے، ایک ظالم زیادہ سفاک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا ظالم جو ہے وہ اچھا آدمی ہے. جیسے معاویہ اور اہل کفر کی لڑائی تھی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہ بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا، ساری میں بات سمجھ گیا ہوں. اچھا، مجھے ایک بات بتا دینا، ایک چیز میں اپنا مائنڈ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ شاید مجھے شیعہ اس کا تو نہیں پتا کہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے، لیکن سنیوں کے اس میں آتا ہے کہ آخری امام جب حاضر ہوں گے تو ان کی فوج جو ہوگی وہ خراسان سے آئے گی. اب ٹھیک ہے، میں نے مان لی ساری آپ کی باتیں، ایگری کر رہا ہوں ان ساری چیزوں سے. امام مہدی علیہ السلام جب ظہور ہوں گے، ان کو فوج چاہیے ہوگی، کچھ سسٹم چاہیے ہوگا. ان کے پیرلل میں ان کی زائنسٹ کی سارا سسٹم موجود ہے. میں ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کروں. ان کے پیرلل میں ان کا سارا سسٹم موجود ہے. امام مہدی علیہ السلام کے پاس کون سا سسٹم ہے؟ کون لوگ ان کو پھر سپورٹ کریں گے؟ تو 313 ہوں گے یا فوج ہوں گی، کون ان کی برابری میں آ کے دیکھیں ابھی آپ پہلی بات ہے، آپ ابھی اسیوم نہ کریں کہ وہ ابھی آ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ ابھی زائنس ہیں تو امام مہدی علیہ السلام انہی سے لڑیں گے. ہمیں نہیں معلوم وہ کب آئیں گے. وہ جب آئیں گے ہو سکتا ہے وہاں پہ جو فورسز ہوں، وہ آج کے جو دنیا کا خاکہ ہے، پولیٹیکل خاکہ، ملٹری خاکہ، یہ بہت مختلف ہو آج کے زمانے سے، ٹھیک ہے نا. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری روایت جو کہتے ہیں کہ خراسان سے جو کالے جھنڈے والے آئیں گے، یہ سب جعلی روایتیں، یہ سب بنی عباس کی روایتیں، کیونکہ وہ ان لوگوں نے ان کی فوج خراسان سے آئی تھی،
اور خراسان سے وہ کالے جھنڈوں کے ساتھ آئے تھے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے، اہل سنت کی روایات ہیں، یہ جعلی ہیں. کیونکہ اس زمانے میں بنی عباس کا ادعا یہی تھا کہ ہم مہدی ہیں، ہم یہاں پہ انصاف بنائیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی حکومت بنائیں گے، لوگوں ہمارے ساتھ دے دو. تو اس زمانے میں بہت ساری روایتیں بنائی گئی تھی. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے، ان کی اصلی لڑائی سفیانی سے ہوگا. سفیانی جو ہے ایک ناصبی ٹائپ کا، بنی امیہ ٹائپ کا آدمی ہوگا، جو شام میں اس وقت اس کی حکومت ہوگی اور عراق میں بھی اس کی حکومت ہوگی. اور امام کا ایک سپاہی ہوگا سید خراسانی، جو خراسان سے آئے گا. اب اس کے پاس کتنے آدمی ہیں مجھے نہیں معلوم، کئی ہزار فوج ہوگی. وہ آئیں گے اور ان کی لڑائی ہوگی تہران میں خون کی ندیاں بہیں گی. اس کے بعد قم میں وارد ہوں گے، قم میں خون کی ندیاں بہائیں گے، قم میں خون کی ندیاں. اس کے بعد کوفہ جائیں گے، کوفہ کے علماء کے قتل کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوفہ جو ہے نجف ہے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نجف نہیں تھا، اس کو کوفہ ہی کہتے تھے. تو یہ جو ہے کہ خراسان سے جو فوج آئے گی، وہ تو اس میں اس کے خلاف لڑنے والے شیعہ ہی ہوں گے، کیونکہ تہران اور قوم اور کوفہ نجف یہ سب شیعوں کا علاقہ ہے. اور امام علیہ السلام خود مکے سے ظہور فرمائیں گے. امام علیہ السلام کے انصار کون ہیں؟ امام علیہ السلام کے انصار وہی ہوں گے جو اہل تقوی ہوں گے، جو حلال و حرام کا پرواہ کریں گے، جو ہر حکم میں اہل بیت علیہ السلام کے تابع ہیں، عقائد میں، اخلاق میں، عمل میں، حلال حرام میں، دوستی میں، دشمنی میں اہل بیت علیہ السلام کے تابع کار ہیں. یہ بھی ایک غلط فہم ہے، غلط فکر ہے کہ امام علیہ السلام کو حکومت کی ضرورت ہے، ہم حکومت بناتے ہیں تاکہ آ جائیں وہ حکومت لے لیں. یہ شیعوں کو بیوقوف بنانے کے ایک سمجھو فکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ دیکھو ہم حکومت بناتے ہیں، امام علیہ السلام آئیں گے، ان کے پاس ان کے اسٹرکچر تو ان کو ضرورت ہے. اگر یہ اسٹرکچر کی ضرورت ہوتی تو پھر سارے ظہور کی روایت غلط ہے اور جھوٹ ہے. کیونکہ امام علیہ السلام جب آئیں گے، مکے میں آئیں گے، ان کے پاس کوئی آدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے انصار کو ایک رات میں مختلف جگہوں سے وہاں پہ جمع کریں گے. اور کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حکم میں نہیں ہے کہ ان کے آنے سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ ایک حکومت بنا دیں، تاکہ امام علیہ السلام جب آ رہے ہیں تو ان کو ایک اسٹرکچر، ایک سسٹم ان کو مل جائے. نہیں، امام علیہ السلام گراؤنڈ اپ، زیرو سے خود بنائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ خود بنائیں گے. تو یہ باتیں جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے، ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں شیعہ مولویوں سے کہ بھئی امام علیہ السلام کو ایک سسٹم کی ضرورت ہے، ہم نے سسٹم بنا دیا تاکہ وہ آ جائیں، بھئی ان کو کچھ مل جائے. یہ سب بکواس ہے. اگر وہ ان کو سسٹم کی ضرورت ہوتی، وہ اس کا حکم خود دے دیتے. امام وہ ہیں، لیڈر وہ ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہ شیعوں کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ظہور تک شیعہ جو ہیں قیام نہ کریں، خروج نہ کریں، انقلاب نہ کریں، حکومت بنانے کی کوشش نہ کریں. ان کا یہ فرمان ہے. اگر واقعا شیعہ مولوی 12 ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ امام علیہ السلام کا فرمان وہ ہے. وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہمیں کسی حکومت کی ضرورت ہے، تم حکومت بنا دو تاکہ ہم آ جائیں، یا مقدمات ظہور تم فراہم کرو، شیعہ تم فراہم کرو. کسی حدیث میں نہیں، کسی فرمان میں نہیں. یہ سب شیعہ علماء کی کفر ہے، شیعہ علماء کی انحراف ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے دین میں اپنے سے باتیں، اپنی دنیا کو سجانے کے لیے، اپنے پاپولرٹی بڑھانے کے لیے، اپنی حکومتوں جو انہوں نے غیر شرعی حکومتیں بنائی ہیں، اس حکومتوں کو شرعی رنگ دینے کے لیے شیعہ عوام کو ایسی جھوٹی چیزیں یہ سنا رہے ہیں. اوکے؟ تو آپ کی ذہن بھی ان جھوٹی باتوں سے بھر چکا ہے. آپ جو ہے برین واش ہو چکے ہیں. جی ہاں، سمجھ آئی؟ بالکل. اچھا، 2-3 چھوٹے سوال بچے تھے میرے پاس، اگر جی پرمیشن. صاحب، بولتے جائیں. اچھا یہ مجھے جاننا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہمارے سنی برادر جو ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 خلیفہ جو تھے، ان کے ساتھ ان کی حکومت میں ایز اے جج وہ رہے یا ایز نہیں، کوئی کسی حدیث میں نہیں تھے کہ وہ جج تھے. اسی روایت میں. یہ سب بکواس ہے، سب بکواس ہے. نہ شیعہ کے پاس، نہ عمریہ کے پاس. جھوٹ بھائی، جھوٹ سمجھتے ہو نا؟ جھوٹ اگر دلیل ہے تو سب صحیح ہے بھائی، سب کچھ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی امریکہ کا صدر ہو، جھوٹ اگر دلیل ہے نا تو آپ کہہ دو میں امریکہ کا صدر ہوں. اب آپ صدر پاکستان ہیں، آپ انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹ اگر دلیل ہے تو سب صحیح ہے بھائی. فلان شخص پرائم جج ہے عمر کا، وہ دکھاؤ نا، کس کتاب میں لکھا کس کتاب میں لکھا ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، تاریخ طبری میں ہے، کس کے یاشیوں کی کتاب؟ کسی میں نہیں ہے. سب بکواس، سب جھوٹ. آپ کے پاکستان کے گلی محلے کے مولویوں میں جھوٹ بہت زیادہ ہے بھائی، جھوٹ بہت زیادہ ہے. یہ گلی محلے کے جو مولوی ہیں نا، ان کے 99% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، جھوٹی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں. جی ہاں. اچھا میں پاکستان میں ہوتا ہوں، اسلام آباد میں نا. تو اچھا یہاں پہ اس طرح ٹرینڈ ہے کہ اسپیشلی میں کراچی میں بھی رہا ہوں، تو کراچی میں اس طرح ٹرینڈ ہے، جو خواتین جو ہوتی ہیں یا نیوز جو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی وہ نوحے وغیرہ پڑھتی ہیں،
تو اس ہوں۔ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا دیکھیں تو یہ اگر کسی کا مجلس لحن وغیرہ بھی کسی کا لحن اگر چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ٹھیک ہے نا، گانے جیسا لحن ہو، گانے کے انداز میں پڑھے، وہ حرام ہے، چاہے اس کا متن اچھا متن ہے، چاہے قرآن اس کا متن ہو، چاہے نعت ہو، کائن ہو، وہ حرام ہے۔ عورتوں کے لیے اگر وہ کوئی شخص اس طرح کوئی پڑھے کہ لوگوں کو مزہ آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے پڑھتی ہے لوگوں کو مزہ آتا ہے، یعنی ایک سیکشول فیلنگ لوگوں میں آ جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ چاہے وہ جی قرآن پڑھ جی رہی ہے، چاہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے، چاہے وہ یعنی اس کا جو سنگنگ نہیں کرتی، سنگنگ نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بات کرنے کے انداز میں اس طرح کہ وہ بات کر رہی ہے، اس کی آواز اتنی سریلی ہے کہ لوگوں کو سیکشول فیلنگ ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو نہیں سننا چاہیے ایسی چیز کو، نہیں اس کے لیے اتنا نہیں ہے کہ وہ بات نہ کرے، اگر وہ بات کرتی ہے تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی آواز کو موٹی کر کے بات کرے تاکہ لوگوں کے دل میں جو لوگ دل کی بیمار ہیں ان کی نیتیں خراب نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو خواتین جو مثلا کوئی پڑھتی ہے، اگر اس کی کسی خاتون کی آواز، یار مثلا بوڑھی خاتون ہے، عمر رسیدہ ہے، وہ پڑھتی ہے تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، پڑھتی رہے بھائی، اس کسی کو سیکشول فیلنگ نہیں آتا نا، تو وہ اس کا نہیں ہے۔ یا کوئی ایسی جوان بھی اگر عورت ہے، کوئی اس کی آواز ایسی ہے کہ اس طرح کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے نا، یہ تو لوگوں کے مختلف آوازیں ہیں، لیکن اگر آواز اس طرح ہے کہ نوجوان سنتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں، تو ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو نہیں سننا چاہیے، اس کو بھی دوسروں کو نہیں سنانا چاہیے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اٹس اوکے اوکے جناب، خدا حافظ۔